न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी किरण शेयर कर रही है। किरण कहती हैं, मैं हारूनाबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने एक घर लिया, हारूनाबाद के ही एक इलाके में हम लोगों ने घर लिया। तो वहाँ पर वो जो घर था, उस घर के साथ एक बहुत पुराना हिंदुओं के दौर का, यानी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे तब का उनका एक घर बना हुआ था। बहुत बड़ा उसका दरवाज़ा था और वो इस स्टाइल में बना हुआ था जिस तरह से, यानी वो घर नहीं लगता था, कोई और इमारत लगती थी। वो येलो कलर की, पीले रंग की इसकी सफ़ेदियाँ थीं। ऐसा हुआ कि वो घर बिल्कुल हम लोगों के घर के साथ, और उसकी एक छोटी सी दीवार थी छत पर। हम लोग जब छत पर गए, मैंने जाकर ऊपर देखा तो मैंने झांक कर देखा, वो ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से बंद पड़ा है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, और दीवार इतनी हो कि जैसे 2 फीट की दीवार भी नहीं थी। वहाँ पर ऊपर एक दरख्त था और उस दरख्त के साथ एक झूला बांधा हुआ था। मैंने वो झूला देखा, मुझे वो झूला बहुत अच्छा लगा। सर्दियों का मौसम था तो मैंने ऐसे में उस छत के ऊपर चली गई और झांक कर यहाँ वहाँ देखने लग गई। घर बिल्कुल वीरान, सुनसान, किसी इंसान का नामो निशान नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कब से बंद था। मैं जाकर उस झूले पर बैठ गई। जैसे मैंने उस झूले पर बैठकर उस झूले को झूलना चाहा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, मुझे उसी घर के सहन से आवाज़ आई, इस झूले से हट जाओ। ये आवाज़ मैंने बाकायदा अपने कानों से सुनी। मेरी तो जान ही निकल गई कि यहाँ तो बाहर इतना बड़ा ताला लगा हुआ और इस घर में तो कोई भी नहीं है, फिर ये मुझे किसने रोका है। मैं फ़ौरन से उठी, मैंने झांक कर देखा, नीचे कोई भी नहीं था। खैर मैं डर गई, मैं अपनी छत के ऊपर वापस आ गई। मैं सामने जाकर चारपाई पर बैठ गई। काफ़ी देर वो झूला बिल्कुल ऐसे था जिस तरह से वो झूला हिल भी नहीं रहा, क्योंकि हवा इतनी नहीं चल रही थी, धूप तो निकली हुई थी, हवा नहीं थी। एकदम से मेरी इस तरफ दोबारा नज़र गई। कोई 1 घंटे के बाद मैं नीचे आने लगी तो मेरी दोबारा से उस झूले पर नज़र गई तो वो जो झूला था इतनी तेज़ी से हिल रहा था जैसे इसके ऊपर बैठकर कोई झूला ले रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैं भागती हुई नीचे आई। ये बात आकर मैंने अपनी अम्मी को बताई। अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी, जो हम लोगों के साथ पुराना सा एक घर है जिसके बाहर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, उसके और हमारे घर की दीवार में इतना फासला है कि 1 सेकंड में क्रॉस करके उधर जा सकते हैं। वहाँ पर एक झूला लगा हुआ था और मैंने वो झूला लिया और मुझे ऐसी आवाज़ आई। अम्मी ने कहा कि अब उस घर की तरफ ना जाना, पता नहीं क्या मामलात हैं क्या नहीं, बंद सुनसान घर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जिन्नात वगैरह हों। अम्मी ने मुझे यूँ कह दिया और मैंने अम्मी से कहा कि नहीं अम्मी, ऐसे कैसे जिन्नात हो सकते हैं, जिन्नात ऐसे नहीं इंसानों को तंग करते। अम्मी ने मेरे साथ इतनी खास बहस नहीं की। इसी तरह से 1-2 दिन गुजर गए। 1-2 दिन के बाद मैं छत पर गई। उस दिन हम लोगों ने कपड़े वगैरह वॉश किए थे तो वो सूखने के लिए छत पर बिछा रही थी। फिर मेरी नज़र झूले पर पड़ी। झूला बिल्कुल ऐसे था जैसे ज़रा सा भी नहीं हिल रहा। पहले मेरा दिल किया कि मैं जाकर झूले पर बैठूं, फिर मैंने कहा नहीं, अम्मी ने मना किया, मुझे नहीं जाना। मैं थोड़ी देर छत पर बैठी रही। उस दौरान भी उस घर से मुझे औरतों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा कि शायद सामने वाले घर से आ रही होंगी, लेकिन आवाज़ों का जो सिमत थी वो घर था। मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कुछ देर ऊपर बैठी रही अपनी बुक्स लेकर, फिर मैं नीचे आ गई। इसी तरह से घर के काम काज के शाम होने वाली थी। अम्मी ने कहा कि जाकर ऊपर से सूखे कपड़े उतार लाओ, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हुआ था। मैं छत पर गई। अभी मैं दीवार से कपड़े उतार ही रही थी, अभी बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था।
ایک دم سے مجھے ایک باریک سا کہکا سنائی دیا، جیسے کوئی ہنستا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، اسی جھولے کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس درخت کے نیچے تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ جیسے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اب مجھے لگا کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ کون ہو سکتی ہیں؟ پھر مجھے لگا کہ شاید اس گھر میں کوئی آ گیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم لوگ خود اس محلے میں نہیں تھے۔ میں نے سارے دیوار سے کپڑے وغیرہ اتارے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید نیچے چلی گئی ہوں گی۔ میں بھی چپ کر کے نیچے آ گئی۔ میں نے امی کو بتایا، امی ابھی میں نے اوپر دیکھا ہے، جھولے کے پاس ایک لڑکی اور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، لگتا ہے اس گھر میں کوئی آ گیا۔ امی نے کہا شاید آ گیا ہو، ہمیں کیا پتا۔ اسی شام کی بات ہے۔ اب اس گھر میں جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، اس کے سامنے والا گھر تھا، ان کے گھر سے جس طرح سے کوئی چیز بن کے آئی تو وہ لوگ دینے کے لیے آئے۔ تو وہ جو پلیٹس تھیں، جب وہ میں پکڑانے کے لیے باہر گئی تو وہ آنٹی سے میری سلام دعا ہوئی۔ تو وہ آنٹی اندر چلی گئی تو میں نے جھانک کر باہر دیکھا کہ اس گھر میں لگتا ہے کوئی آ گیا ہے اور باہر سے اس کا تالا اتر گیا ہوگا۔ جھانک کر دیکھا تو بدستور تالا لگا ہوا تھا اور گھر گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں اندر آ گئی، میں نے امی کو کہا امی گھر پر تو تالا لگا ہے، پھر اوپر والی کون تھی؟ امی نے کہا شاید کوئی دیکھنے آیا ہوگا۔ ہر طرح سے امی مجھے تسلی دیتی رہیں اور مجھے بھی یہی لگا۔ اس بات کو میں نے بھی اتنا خاص بادر نہیں کیا۔ اسی رات کی بات ہے، تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ بہت سخت سردی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے ہم لوگوں کے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے غور کیا، ایسا لگا کہ بار بار چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ میں جب اٹھ کر باہر جانے لگی تو امی وغیرہ سوئے ہوئے تھے، پھر میں ڈر گئی، میں نے کہا مجھے باہر نہیں جانا، میں آ کر لیٹ گئی۔ میں نے اپنی بکس بند کی، لائٹ آف کی اور میں نے بلینکٹ اوپر کر لیا۔ میں وہ آہٹیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھت کے اوپر جیسے کوئی چلتا ہوا ہماری سیڑھیوں تک آیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کے صحن میں کسی کے بولنے کی آواز آئی، جس طرح سے کوئی پکارتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، کوئی بولتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید امی باہر نکلی ہوں گی، واش روم میں جانا ہوگا۔ میں ٹھنڈ کے مارے باہر نکلی نہیں، میں لیٹی رہی۔ صبح میں نے امی کو یہ ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ نہیں، میں تو باہر نہیں نکلی اور تمہیں ایسے وہم ہوتا رہتا ہے، بلیاں وغیرہ ہوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج بھی دھوپ نکلی ہوئی تھی کچھ، تو میں چھت کے اوپر گئی، جا کر دیکھا کہ بارش سے چارپائی گیلی ہوگی۔ ابھی میں چھت پر بیٹھی ہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ ایک دم سے میں نے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میری نظر اس جھولے کی طرف گئی۔ جھولا ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ہوا چل رہی ہے تو اس لیے جھولا ہل رہا ہوگا۔ میں اٹھ کر نیچے آنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسی گھر کی سیڑھیوں سے ایک لڑکی اوپر آئی اور آ کر اس جھولے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس کو آواز دی اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں؟ تو اس نے پہلے جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر رہتی ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ جب میں نے ایسے کہا تو اس نے بڑے غصے سے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ ہاں ہم یہی رہتے ہیں۔ جب اس نے اتنے غصے سے اتنا روڈلی جواب دیا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ تو میں نیچے آنے لگی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ پھر میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ لڑکی جو ہے وہ دیوار کے پاس آئی ہوئی ہے اور جھانک کر جیسے سیڑھیوں میں دیکھ رہی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ عجیب و غریب انداز میں ہنسنے لگ گئی۔ بڑی خوفناک اس کی آواز مجھے لگی اور ہنسنے کا انداز بھی۔ وہاں پر وہ جھانک کر مجھے دیکھتے دیکھتے ہی ایک دم سے جیسے وہ غائب ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ پیچھے ہٹی یا وہ غائب ہوئی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تو چیخیں نکل گئی، میں بھاگی نیچے۔ میں نے امی کو بتایا، امی بھاگتی ہوئی اوپر گئی۔ امی نے دیکھا اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی نے دیوار پھلانگ کر امی ادھر گئی۔ گھر بالکل ویران سنسان تھا، دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ امی کچھ قدم سیڑھیوں سے نیچے بھی اتر گئیں۔ دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، کھڑکیاں تھیں ہی نہیں، جیسے کوئی کھنڈر ہوتا ہے۔ امی تو ڈر کے اوپر آ گئی۔ امی نے آ کر کہا کہ اب چھت پر نہ جانا، یہ یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، جنات ہے۔
اب میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی. میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی. تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہوگا. امی کی بہن آئی ہوئی تھی، میری خالہ بڑی، تو امی ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں. اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے امی مجھے آوازیں دے رہی ہیں. میں اٹھ کر باہر کی، میں نے امی سے پوچھا امی آپ نے مجھے بلایا؟ امی نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بلایا. میں نے امی سے کہا کہ ابھی تو مجھے ایسا لگا کہ آپ نے مجھے آواز دی ہے. امی کہتی نہیں میں نے نہیں بلایا. جو ہی میں امی کے کمرے سے باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ہم لوگوں کی صحن کی سیڑھیوں کے اوپر، جیسے ہم لوگوں کے صحن میں پتہ نہیں وہ آئی ہے یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا کوئی اوپر جا رہا تھا اور وہی لڑکی تھی. استغفر اللہ. جب میں نے اسے دیکھا میں تو بہت زیادہ ڈر گئی. میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس گئی. میں نے کہا امی میں نے بھی اسے سیڑھیوں میں دیکھا ہے، اسی لڑکی کو. امی نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا. امی نے کہا کہ اب باہر نہ نکلنا، تم بار بار اوپر جاتی رہی ہو، بلاتی رہی ہو، اب پتہ نہیں وہ جنات یہاں بھی آ گئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ابو آ گئے. ابو کے ساتھ میرے خالو بھی تھے. ان لوگوں کو یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ بس تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید کوئی اس گھر میں آتا ہو دیکھتا ہو. امی نے کہا میں نے خود جا کر سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا ہے، وہ تو ایک کھنڈر نما جگہ ہے. خیر اتنے میں ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے. اس کے بعد کوئی بھی آواز آہٹ ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. میں نے امی سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اس کمرے میں نہیں سونا. امی نے جب میری بات سنی تو خالہ نے کہا کہ میں ادھر سو جاتی ہوں. اب خالہ میرے پاس آ گئی. امی نے کہا پھر میں بھی ادھر ہی سو جاتی ہوں. امی بھی میرے پاس آ گئی، خالہ بھی میرے پاس آ گئی. اب ہم لوگ تینوں جو تھیں وہ ایک ہی بیڈ پر سو رہی تھیں. تقریباً رات کے پتہ نہیں کون سا ٹائم ہوگا، ایک دم سے جب میں نے کروٹ لی تو میری آنکھ کھل گئی. اکثر ایسے ہو جاتا ہے. تو جیسے میں نے کروٹ لی تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرے ساتھ میرے بیڈ پر وہ لڑکی لیٹی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے. میں نے اس کو خود اپنے پاس لیٹے ہوئے دیکھا. اب جیسے میں نے اسے دیکھا میں اس حد تک خوفزدہ ہوئی کہ میں جیسے اپنی طرف سے میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھتے اٹھتے میں بیڈ سے نیچے جا گری اور میری چیخ نکل گئی. اتنے میں امی بھی جاگی اور خالہ بھی. لوگوں نے دیکھا میں بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی. ان لوگوں نے لائٹ جلائی. میں بہت زیادہ رو رہی تھی. امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا امی ابھی وہ لڑکی میرے پاس ادھر لیٹی ہوئی تھی. امی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، درمیان میں تو میں لیٹی ہوئی ہوں اور یہاں پر تو چوتھا بندہ آ ہی نہیں سکتا. میں نے امی سے کہا کہ نہیں امی آپ یقین کریں وہ لڑکی یہاں پر لیٹی ہوئی تھی، آپ نہیں تھیں. امی نے کہا کہ اب تم بہت زیادہ ڈر گئی ہو، تمہیں وہم ہو رہے ہیں، اس لیے تم بار بار سوچ رہی ہو. امی نے آیت الکرسی پڑھی، خالہ نے آیت الکرسی پڑھی. اس کے بعد کافی دیر کے بعد جا کر مجھے نیند آئی. اگلے دن خالہ جو تھی وہ مجھے لے کر وہاں پر ایک مدرسہ تھا وہاں پر گئی. وہاں پر ایک بزرگ عورت تھی. ان سے کہا کہ یہ ڈری ہوئی ہے، اس کو ذرا دم کر دیں. انہوں نے مجھے دم کیا، ساری بات پوچھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جس گھر میں تم جاتی رہی ہو وہ گھر تقریباً 80 برس سے خالی پڑا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں پر جنات ہیں. اور جس گھر میں آپ لوگ اب آئے ہیں یہ گھر آج سے 6 سال پہلے تعمیر ہوا ہے اور اس گھر میں بھی پہلے آپ لوگ ہی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں. وہ جو جنات ہیں ان کا گزر بسر اس گھر میں بھی ہے. جس جھولے پر تم جا کر بیٹھتی رہی ہو وہاں پر بھی ان جنات کا بسیرا ہے. وہ جو تمہیں بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی تھیں وہ جنیے ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں. ان سے دور رہو. اب تمہیں کوئی لڑکی نظر آئے، کوئی تمہیں بلائے، نہ تو اس کی طرف دیکھنا نہ ہی جواب دینا، ورنہ وہ تمہارے اوپر ایسے بسیرا کریں گے کہ تمہیں چھوڑیں گی نہیں. اور وہ بہت زیادہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں. یہ بات کر کے انہوں نے تو ہمیں ڈرا دیا. جیسے ظاہری بات ہے ڈر تو جانا تھا ہم نے اتنی بڑی بات سن کے، کیونکہ میں تو ان سے ہم کلام بھی ہو چکی تھی. پھر انہوں نے مجھے دم کیا. ہم امی نے بھی یہ بات سنی. جب خالہ نے آ کر بتائی تو امی بھی پریشان ہو گئی. پھر خالہ نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس گھر میں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے. جس طرح سے اب وہ چیز اس کو نظر آنے لگی ہے اور اس گھر میں آنے لگی ہے وہ مخلوق، تو یہ نقصان بھی دے سکتی ہے، دورے بھی پڑ سکتے ہیں. ہم لوگ اسی دن خالہ کے گھر چلے گئے. گھر ہم لوگوں نے بند کر دیا. ابو نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی اور گھر مل جائے. ہم نے کسی کو کوئی ریزن نہیں بتائی، نہ ہی محلے سے پوچھا. ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. ہم لوگوں نے ایک اور قائد اعظم روڈ والی طرف ہم لوگوں کو ایک گھر مل گیا. ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا.
4 دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر خالی کر دیا۔ ابو کہتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی وہ ساتھ والے گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اس بند مکان میں سے خوفناک چیخیں جیسے گونج رہی تھیں، وہ کہکے تھے، چیخیں تھیں یا جو بھی تھا۔ جو آدمی وہاں پر سامان اٹھوا رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ساتھ والی عمارت ہے یہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور وہ جنات اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو ان کو باقاعدہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں کافی عرصہ ڈسٹرب رہی، میں ڈر جاتی تھی، مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے سوئے سوئے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ جیسے میرے کبھی گلے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اب وہ جو بزرگ عورت تھی جنہوں نے بتایا تھا شاید میرے اوپر بسیرا ہو چکا تھا، اسی لیے وہ مجھے نظر آتی تھی۔ کبھی بالکل میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے، ایسے مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا، اور وہ جس طرح سے آنکھیں بند کرتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے چہرے کے پاس کسی نے ہاتھ ہٹایا یا ہاتھ لگایا ہے۔ بہت میں ڈسٹرب رہی۔ 1-2 سال مجھے اس چیز سے نکلنے میں لگ گئے۔ میں نے ڈاکٹرز کی میڈیسن بھی کھائیں، میں نے روحانی علاج بھی کروائے، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی۔ تو یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہم لوگ ہارون آباد میں ہی رہتے ہیں اور یہ آج سے 8 سال پرانی بات ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آج بھی مجھے خواب میں خوفناک چہرے والی عورتیں نظر آتی ہیں، لیکن اب مجھے اس طرح سے وہ ڈراتی نہیں ہے کہ جیسے وہ میرے جسم کے اوپر جیسے وہ بوجھ سا پڑ جانا، وہ اب بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ کرن آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbig57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔